अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज फिर जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वो वीडियो है जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमें वो सुन्नत अज़कार सिखाए जो हमें सुबह और शाम यानी फजर के टाइम और मगरिब के टाइम पढ़ने चाहिए, और जिनके पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की प्रोटेक्शन में रहेंगे। हमें कोई जादू नहीं कर सकेगा, हमें कोई जिन्नात तंग नहीं कर सकेगा, हमें कोई खलाई मखलूक तंग नहीं कर सकेगी, हमें कोई नागहानी आफत नहीं आ सकेगी, क्योंकि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। ये वो वज़ाइफ हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपनी इस पूरी वीडियो में आपको सिखाएंगे, रेफरेंस देंगे और बताएंगे भी। लेकिन मेरा काम यही होता है कि मैं आपको वीडियो दिखाने से पहले ओवरव्यू दे दूं, और उस ओवरव्यू में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहला वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, फजर के टाइम 3 दफ़ा ये पढ़ें और मगरिब के टाइम 3 दफ़ा पढ़ें। आपको पूरे दिन में कोई नागहानी आफत, कोई अचानक मुसीबत, कोई अचानक मसला मसाइल जो इंसान है वो नहीं पेश आएगा। और वो वजीफ़ा क्या है? अच्छा, इन वज़ाइफ के जो नंबर हैं यानी अहादीस के नंबर, वो आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा ना, उसमें मिल जाएंगे। अगर उसमें आपको ना भी मिले तो आप लोग मुझे कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये हदीस में कहाँ लिखा है, मैं आपको इन अहादीस के नंबर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो वजीफ़ा है वो ये है कि आपने फजर के टाइम 3 दफ़ा पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये आपने 3 दफ़ा पढ़ना है फजर के टाइम और 3 दफ़ा मगरिब के टाइम पढ़ना है। तो आपको कोई नागहानी आफत, कोई अचानक मुसीबत, कोई अचानक मसला मसाइल नहीं आएगा। एक सहाबी ये पढ़ा करते थे रज़ी अल्लाह अन्हु। तो एक दफ़ा उनको फालिज का अटैक आ गया, तो उनसे पूछा गया कि आप तो ये दुआ पढ़ते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफ़ा सिखाया, फिर भी आपको फालिज का अटैक क्यों आ गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे फालिज का अटैक नहीं आना था इस वजीफ़े की वजह से, बस इस दिन मैं ये वजीफ़ा पढ़ना भूल गया हुआ था। ठीक है, तो ये वजीफ़ा आपने नहीं छोड़ना। और दूसरा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से आपको कोई जहरीला जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई जो है ना आपको कोई चीज़ काटने वाली काट नहीं सकेगी। और वो वजीफ़ा ये है कि आपने 3 दफ़ा फजर में और 3 दफ़ा मगरिब में ये भी पढ़ना है, औज़ुबी कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। 3 दफ़ा ये पढ़ना है। ठीक है, ये दो वजीफ़े मैंने आप लोगों को सिखा दिए। अब जौन सा है, अब मैं तीसरा वजीफ़ा जो आपको बताने लगा हूँ, ये वजीफ़ा बड़ा ही ज़बरदस्त है और मैं ये करता हूँ फजर के टाइम आपने और मगरिब के टाइम 10 दफ़ा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दरूद पाक पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अगर दरूद इब्राहिमी आपको ज़्यादा लग रहा है और टाइम आपके पास नहीं है तो आप इतना दरूद भी पढ़ सकते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझ पर 1 दफ़ा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं और उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो आप 10 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको 100 बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपने 10 दफ़ा फजर के टाइम और 10 दफ़ा मगरिब के टाइम जो आपको दरूद ईजी लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद पढ़ लें, या दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पूरा पढ़ लें। तो ये वजीफ़ा भी आपने करना है। ठीक है, उसके बाद एक और वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ। आपने फजर के टाइम और मगरिब के टाइम ये 1 दफ़ा ये वजीफ़ा भी पढ़ना है कि 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर, और 1 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। या फिर आप 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लें। ठीक है, ये आपने वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो सी विशेज़ हैं, जो जायज़ विशेज़ हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी होंगी, आपको भी नामुराद नहीं होंगे। ठीक है, एक ये वजीफ़ा। और अब मैं जो आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने हर नमाज में ना, नमाज ख़त्म होते ही आपने ये ज़रूर पढ़ना है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूँ, तेरा शुक्र करूँ और तेरी अच्छी इबादत करूँ। ये आपने हर नमाज के बाद पढ़ना है। और एक और वजीफ़ा है जो आपने फजर की नमाज में पढ़ना है, वो ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ठीक है, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया, नफ़ा देने वाले इल्म, और रिज़्क़न तय्यबा, पाकीज़ा रिज़्क़,
व अमलन मुतकब्बला, और कबूल होने वाले अमल के बारे में। ठीक है, तो ये आपने वजीफ़ा जो है फजर की नमाज में पढ़ना है। ठीक है, एक और वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आपने ना आयतुल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और सोते वक्त भी आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा जो सुबह तक आपको शैतान से बचाई रखेगा। ठीक है, एक और वजीफ़ा ये है कि आपने ना नमाज के अंदर ही ये वजीफ़ा करें, जब आप अत्तहियात पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें, उसके बाद जब दुआओं का टाइम आए ना, तो उसमें ये उनमें ना उन दुआओं में ये दुआएं ज़रूर शामिल करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ठीक है, और एक और वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, अपने फजर के टाइम और मगरिब के टाइम तीन तीन दफ़ा पढ़ना है। वो है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। ठीक है, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आपको डर हो कि कोई आप पर जादू या ऐसे कोई आप पर अमल ना कर दे, तो फिर ये वजीफ़ा आप पढ़ें। ये एक तरह की वैक्सीनेशन है कि आप लोगों के ऊपर कोई जादू, कोई जिन्नात नहीं आ सकते। वो क्या है कि आपने 3 दफ़ा कुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास, 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरह फलक, और 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी सूरह नास। ये 3-3 दफ़ा पढ़ के फजर के टाइम और मगरिब के टाइम आपने 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के ना, यानी फूंक ऐसे मारनी है कि लुआब आपके छोटे छोटे थूक भी निकले, यानी कतरा बिल्कुल माइन्यूट सा निकले, और इसको पूरे जिस्म पे जहाँ जहाँ तक आपका हाथ जाता है वो फेर लेना। ठीक है, ये आपने फजर के टाइम करना है, मगरिब के टाइम करना है, और रात को सोते वक्त करना है। ये तमाम वो वज़ाइफ हैं जो सुन्नत से साबित है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए अब हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखते हैं, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इन तमाम वज़ाइफ के अहादीस में से नंबर बताए हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने तरीके से बताया कि ये वज़ाइफ आपने किस तरीके से करनी है। अपने तरीके से नहीं, मतलब कि सुन्नत तरीके से बताया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हमें ये वज़ाइफ करने का सिखा कर गए हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आए अब हम सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کلاس نمبر 121 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 سے لے کر 181 تک یعنی 3 آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور آج پرٹیکولر وہ قرآن پاک کی ایک اور اہم ترین آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 بھی آئے گی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام اور ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. یعنی یہ بھی صحیح توسل اور وسیلہ کی ایک شکل ہے، اللہ کے اسماء کے ذریعے، اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا میں متوجہ ہونا. اور چونکہ آج کل میڈیا میں استخارہ اور یہ اسم اعظم اور ذکر اور اذکار اس قسم کے لوگ اپنی طرف سے لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اس لیے آج انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. بہرحال اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس آیت کو ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اہل سنت پاک .com پہ اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا اسم اعظم، اذکار، سنت وظائف اذکار اور دعا کے صحیح احکام و مسائل. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور بے شک ہم نے کثیر تعداد میں جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کو دوزخ تک پہنچایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین ہے کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت یعنی عقل کو، کانوں کو اور آنکھوں کو استعمال کیے بغیر اپنے آباء و اجداد کی ڈگر پر چل کر دوزخ تک پہنچ جائیں گے. یہ اوپینین ہے اللہ تعالیٰ کا. اور وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ میں نہیں بھیجنا بلکہ انہوں نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو سورہ الدہر میں آتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے، چاہے تو اس کو اختیار کرو حق کا راستہ اور چاہے انکار کر دو. یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، وہ اپنی ول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو چوائس کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے. تو بے شک ہم نے کثیر جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے واسطے کیے ہیں. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ دل کو استعمال کر کے، عقل کو استعمال کر کے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ دولت دی تھی سوچنے اور سمجھنے کی، اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. اور اب یہ سائنٹیفک فیلڈ سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر واضح ہو چکی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے. اس پر دنیا میں ایک لیڈنگ سائنٹسٹ ہے فزکس کی فیلڈ میں، بہت بڑا سائنٹسٹ انگلینڈ کا، اسٹیفن ہاکنگ. اس کو یہی بیماری ہے
کہ اس کے دل کے سوچنے والا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے اس کی کیفیت فالج کی سی رہتی ہے، دماغ اس کا بہت کام کرتا ہے، بلکہ اس پچھلی 20ویں صدی میں اس سے بڑا کوئی فزکس کی فیلڈ میں آئنسٹائن کے بعد کوئی نہیں گزرا۔ تو اس شخص کے علاج کے دوران یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ دل بھی سوچتا ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک دل اور عقل دونوں چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 انسٹرومنٹ انسان کو دیے ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو ایسے انسانوں کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جسم کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ دماغ ہے، اس طرح روح کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ قلب ہے، دل۔ تو یہ دونوں انسٹرومنٹ ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا يبصرون بها، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے، عبرت ہونی چاہیے نگاہوں میں۔ وَلَهُمْ آذان، اور ان کے کان تو ہیں، لا يسمعون بها، لیکن ان کانوں کو استعمال نہیں کرتے سننے کے لیے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل، یہ آگے اللہ کی طرف سے گاڑا فتویٰ کہ یہ لوگ چوپائے ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، اپنے کانوں کو استعمال نہ کریں، اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کریں، اپنے شعور کو استعمال نہ کریں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی تو لوگ ہیں غافل۔ دراصل انسٹرومنٹس موجود ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتے۔ بھائیو، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانیت کو توہمات سے ہٹا کر عقل کے اوپر چیزوں کی بنیاد رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ 10 کمانڈمنٹس جو سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہیں ان میں 9th کمانڈ ہی یہی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، ولا تقف ما ليس لك به علم، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تو نے علم ابھی تک حاصل نہیں کیا، بغیر علم کے پیروی نہیں کرنی۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يستجيب الذين يسمعون، بے شک حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اپنی کان سے بات سن لیتے ہیں۔ والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون، اور جو مردے ہیں یعنی جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کی طرح کہا ہے۔ ان کو تو اب قیامت والے دن ہی ہوش آئے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، لیکن اس وقت ہو جانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ کافروں کی اللہ تعالیٰ نے سب سے نٹوریس چیز بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اسے مت سنا کرو اور اس میں شور و غوغا کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی بات سننی نہیں۔ جو آج اکثر لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں جی علی کی گل نہیں سننی، تو یہ جو لوگ بات سننے سے منع کرتے ہیں یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، اور اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ان کی باتوں میں آ کر یہ کام کر بیٹھے۔ جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہو وہاں تو انسان کسی کی بات نہیں سنتا، اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہر بندے کی بات سن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں کا یہ ہیلا یہی تھا کہ قرآن نہ سنو، اور پھر قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں نقشہ کھینچا ہے، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ قیامت والے دن دوست جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کاش لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم نے دنیا میں بات کان لگا کے سنی ہوتی یا عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر کامنٹس دے گا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے، پس دوستیوں پر پھٹکار ہو۔ اب اس وقت اصلی جرم ماننے سے مسئلہ حل تو کوئی نہیں ہونا، جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن سزا ہے وہ تو مل کے رہنی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ بہرحال یہ عقل اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اس دولت کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی حق تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے میں نے گفتگو کی تھی جو ابھی تک ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کی، انشاءاللہ آپ کر دیں گے 1-2 دن تک، مسئلہ نمبر نیو 64 کے نام سے، اور وہ ہے انسان کے حصول ہدایت کے 5 سٹیپس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں۔ ان میں سے 4 سٹیپس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو انسان نبی کی دعوت کے بغیر بھی طے کر سکتا ہے، اور اگر نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی وہ 4 سٹیپ طے کرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ ہاں جب نبی کی دعوت پہنچ گئی تو 5ویں نمبر پر پھر نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا۔ وہ تقریباً 66 منٹ کی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے، اور اس میں وہ کس طرح یہ سٹیپ طے کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کس طرح عقل کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم زمین و آسمان کی یہ ساری پیدائش پر غور کر کے اور یہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو بغیر وحی کے بھی۔ اسی لیے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اکاؤنٹیبل ہے۔ جو اخلاقی حص اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، ہر انسان خواہ اس تک کسی نبی کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں، جھوٹ بولنے کو برا اور اچھا سمجھتا ہے، سچائی بولنے کو، کسی کو دھوکہ دینے کو برا اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ ہماری جبلت اور ہماری انسٹنکٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے مادہ ودیت کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑ سکے۔ اس کے بغیر بھی انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، وہی تو پھر نور علی نور ہے۔ تو اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو اسی لیکچر میں کی ہے، انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں جناب اس آیت کی طرف جس پہ اب ہماری بقیہ گفتگو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ان 2 آیات کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے، باقی اپنا جو ٹائم بچ گیا ہے اس میں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس اس سے دعا کرو اس کے ناموں کے ذریعے، اس کو پکارو اس کے ان اچھے ناموں کے ذریعے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں ان کی وہ سزا پا جائیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خود سے مونس رکھ لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز، تو انہوں نے اس سے مونس عزا نام کا ایک بت ڈیوائز کر لیا تھا، اس کی مونس بنا کے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، اللہ تو احد ہے، اکیلا ہے، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کجروی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اختیار کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا انجام تو ان قریب یہ قیامت والے دن دیکھ لیں گے، لیکن سائملٹینیس کنٹراسٹ، ہمیشہ حق پرست لوگ دنیا میں موجود رہیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہم نے ایسی امت بھی پیدا کی ہے
جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اہل حق ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور وہ حق کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے ہیں. تو اہل حق سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی. اہل حق ہمیشہ اس دنیا پر موجود رہیں گے. یہ دو آیات انشاءاللہ تعالی اب اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. قرآن پاک اپنے بند کر دیجئے. اب ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ اسماء اعظم کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی. تو یہ ہم نے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 پڑھی, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام, فَادْعُوهُ بِهَا, پس اسے پکارو اس کے ناموں کے ساتھ. تو یہ بھی توسل اور وسیلہ اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء. وسیلے کی کل 6 اقسام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں. وہ آج محل نہیں, میں نے اس پہ پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, مسئلہ نمبر 43 کے نام سے ahlsunnatpak.com پہ. ان 6 میں سے 5 وسیلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہیں, اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے. اور جو 5 ثابت ہیں ان میں سے پہلا وسیلہ میں نے یہی بتایا تھا اس میں, اور یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام, اس کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 99, جو انہیں یاد کر لے گا یا حفظ کر لے گا یا پکڑ لے گا. یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ عربی میں الفاظ ہیں من احصاها دخل الجنہ, جو انہیں پکڑ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. اور بخاری اور مسلم کے دوسرے طرق میں اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ طاق ہے, یعنی اکیلا ہے. آڈ, وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو, اردو میں ہم طاق کہتے ہیں. اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت کرتا ہے. تو اس کا صحیح طرق بھی الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں اس حدیث کے ساتھ مل گیا. لہٰذا اسی سے اجتہاداً کئی ایک باتیں لوگوں نے جو ڈیوائز کر لی ہیں, تو اس میں کوئی ایسا شریف فتویٰ نہیں لیتا. مثال کے طور پر نماز جنازہ میں لوگ طاق صفے بناتے ہیں کوشش کر کے, تو اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے. لیکن اگلی صف مکمل نہیں ہوئی اور زبردستی طاق بنانے کی کوئی کوشش کرے گا تو پیچھوں کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ نہیں کام ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں طاق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ طاق پسند کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نمازوں کی فرض رکعتوں کی تعداد بھی دن رات میں 17 ہے. 2 فجر کے, 4 ظہر کے, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, یہ بھی جو ہے وہ آڈ بنتے ہیں. اسی طریقے سے طواف کعبہ کے جو چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں. لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ کے حروف 4 ہیں, الف لام لام ہا, اور محمد کے بھی حروف 4 ہیں, میم ہا میم دال. تو چاہے جفت ہو یا آڈ ہو, یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو نمازوں کی فرض رکعتوں کی جو تعداد ہے مغرب کو چھوڑ کے ساری ایون ہے, 2 فجر کے, 4 ظہر کے, 4 عصر کے اور 4 عشاء کے. تو بہرحال وطر اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور طاق سے محبت کرتا ہے. اچھا, اب جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے 3507 جس میں 99 نام گنوائے گئے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور اسی روایت کو پکڑ کر جو ہمارے قرآن پاک پاکستان سے پرنٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہ چھاپ دیے ہوئے نام 99. قرآن کے شروع میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے, اور قرآن کے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 99 نام انہوں نے منسوب کیے ہیں. حالانکہ دونوں طرف جو نام ہے ان میں سے اکثر نام کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. اور وہ جو روایت ہے 3507 وہ تمام محدثین کے نزدیک پکی ضعیف روایت ہے. اس میں ولید بن مسلم مدلس ہیں اور انس روایت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی سکم موجود ہیں. تو وہ روایت کسی بھی محدث, چاہے وہ قدیم محدث ہوں یا آج کے دور کے محدث ہوں, شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیر علی زئی ہوں رحمہ اللہ, کوئی بھی اس کو اصول محدثین پر صحیح نہیں سمجھتا. تو یہ 99 نام ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو 99 کا عدد بعض محدثین اس طرح بھی گئے کہ اس سے مراد کثرت بھی ہو سکتی ہے کہ کثرت سے نام ہے, ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. اور اگر کوئی 99 کی بات بھی کرتا ہے تو وہ خاص کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سے 99 ہے, کوئی سے بھی 99 جو صحیح سند سے ثابت ہو. اس معاملے میں اگر کسی کو شوق ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے شرح حدیث جبریل کی ہے, جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حدیث جبریل صحیح مسلم کی بلکہ کتاب الایمان میں پہلی حدیث یہی ہے. اس کی جو شرح ایک عرب عالم نے وہ اس کی شرح لکھی تھی, اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ تحقیق بھی کی. اس کتاب کے اینڈ پہ انہوں نے 99 نام قرآن پاک اور صحیح الاسناد احادیث سے جمع بھی کیے ہیں. وہ الحمدللہ کتاب میرے پاس ہے انٹرنیٹ پہ بھی, جو یہ ویب سائٹ ہے kitabussunnah.com, اس پہ PDF اس کا رکھا ہوا ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو 99 کے 99 نام ایک ایک نام کے آگے لکھا ہے یہ فلاں آیت سے ہے, یہ فلاں حدیث سے, پورے ریفرنس کے ساتھ الحمدللہ تخریج اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے نقل کر دیا ہے. اور کچھ تو ہمیں پتہ بھی ہے. سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کے اندر واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. تو کتنے اسماء اس کے اندر بھی آگے. اسی طریقے سے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن. تو قرآن پاک میں کافی سارے نام موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی, تو یہ 99 سے زیادہ بن جاتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو نام لکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان میں سے کئی ایک نام ثابت ہی نہیں ہے. خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نام منسوب کیے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام, درجنوں نام قرآن پاک اور بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں. لیکن یہ جو حروف مقطعات کے ساتھ شروع کیا گیا یاسین طٰہٰ حامیم, جس کا ترجمہ بتایا نہیں گیا, وہ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں لکھ دیا ہوا ہے. اور ایون ہمارے تو سب کانٹیننٹ میں, انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے نام اپنے بچوں کے یاسین رکھے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے نام ہے یاسین, حالانکہ اس کا مطلب بھی پتہ نہیں. جب مطلب پتہ نہیں تو اس کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے. اچھا, بعض لوگ اب اس آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا لفظ یا خدا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کوئی اسم نہیں رکھا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ٹرانسلیشن کی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. نام اس کا گاڈ نہیں رکھا. اب ایک انگلش جاننے والے کو بتانا پڑے گا گاڈ, فارسی جاننے والے کو خدا بتانا پڑے گا. لہٰذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا وہ سب سے بیسٹ ہے. لا الہ الا اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں.
یعنی الہ کی ٹرانسلیشن انہوں نے خدا کی ہے، کیونکہ فارسی لینگویج میں جس کو پوجا جائے اس کو کہتے ہیں خدا، سب سے سپریم جو ہے اس کے لیے خدا کا لفظ، تو انہوں نے اللہ کا نام بھی چینج نہیں کیا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ بہت زبردست ترجمہ کیا۔ اسی طریقے سے گاڈ، اس میں کوئی حد نہیں، اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل کچھ خصوصاً جو سلفی اسکالرز ہیں اور خصوصاً جو سعودی عرب میں بیٹھ کے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہاں تک انہوں نے ایسی بدتمیزی کے الفاظ، ہمیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی ایشوز پہ اختلاف ہے علمی، لیکن اس کی یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ ان کی علمی خدمات کو زیرو ضرب دے دیا جائے، علمی طریقے سے اختلاف واضح کیا جائے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تقریر ریکارڈ کروائی اور میں نے وہ تقریر خود سنی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کمپاؤنڈر ہیں، آپ کا کام ہے ٹیکے لگانا، آپ ٹیکے لگائیں، آپ کتاب و سنت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک سلفی اہل حدیث عالم انڈیا کے مراج ربانی صاحب، ان کے میں نے الفاظ سنے ہیں، حالانکہ اس بندے کی اپنی تقریروں کو اگر میں پوسٹ مارٹم کروں تو شاید کئی ایک فتوے اس پہ بھی لگ جائیں، جتنی وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر۔ اصل میں مولویوں کی روزی پہ لات پڑ گئی، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کو میدان میں اتر آئے ہیں، یہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، تو ہمیں کون کھلائے پلائے گا دین کی بنیاد کے اوپر، اور یہ لوگ والنٹیئرلی دین کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف عوام کو یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت خود پڑھو، حق حاصل کرو۔ تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھیک ہے، اس بات کا عربی بھی غلط پڑھ دیتا ہے، یا تو بالکل اس کی غلطی پڑتا ہے وہ، کیونکہ اس نے وہ اس طریقے سے حاصل بھی نہیں کی تعلیم، کم از کم پروننسیشن تو اس کو صحیح کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو علمی خدمت کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے دعوت حق بلند کی ہے ہندوؤں کے اندر، کرسچنز کے اندر، جیوز کے اندر، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس وقت دنیا پہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے وہ، الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے وہ ان کا رد کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اس میں یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے وشنو کا لفظ استعمال کر لے سنسکرت زبان میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی کی عربی میں ٹرانسلیشن ہے رب، انگلش میں سسٹینر، اردو میں پالنے والا۔ تو اب رب کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں پالنے والا، تو ہمیں کوئی یہ اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لے گا ہمارے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے اسماء کو گھڑ لیے ہیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط بات نہیں کی ہے کہ اگر کوئی وشنو یا بھگوان یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں اس کی انٹرپریٹیشن اگر کوئی غلط کرتا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں آئے ہیں ان کی بھی کوئی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو ہم تو اسے بھی اختلاف کریں گے۔ تو الفاظ یہ ساری زبانیں، سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبائل کے اندر اور زبانوں کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ سنسکرت بھی اللہ کی زبان ہے، عربی بھی اللہ کی زبان ہے، ہیبرو عبرانی بھی اللہ کی زبان ہے، اردو بھی اللہ کی زبان ہے، انگلش بھی اللہ کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا، اس سے پہلے کتنی کتابیں عربی میں تو نازل نہیں ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس معاملے میں میری جو رائے ہے وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، انہوں نے میرے کوسچن آنسر سیشن جو ریکارڈنگ ہے 35 سوالات، اس میں انہوں نے بات کلیئر کٹ کہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے خدا یا گاڈ کا لفظ بولتا ہے تو بالکل جائز ہے، بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس پہ اجماع ہے امت کا۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا فارسی میں، انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا ہی کیا تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے چھاپنا شروع کیا تو وہ اپنی طرف سے اس کو چینج کر دیا اور اس کو جہاں جہاں تھا وہ اللہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو اس معاملے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، ٹھیک ہے، الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کر دیا، معبود، اردو میں ہم معبود کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو اسماء کے ساتھ پکارنا یہ 5 صحیح وسیلوں میں سے ایک وسیلہ بھی ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں لیکن ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جا سکتا، ریزمبلنس کے بغیر مماثلت کیے۔ میں اب دنیاوی طور پہ ایک بات کرتا ہوں، اب جو سونے کا کام کرتا ہے ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں گولڈ سمتھ یا سنیارا۔ اب سونے کا کام کرنے والا اس کو سنیارا کہا جاتا ہے، سونے کا کام کرنا صفت ہے، اور اس صفت کا اسم ہم نے کیا رکھا؟ سنیارا۔ اردو میں بھی پنجابی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں ہم سونار کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں سنیارا کہہ دیتے ہیں، انگلش میں گولڈ سمتھ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں نا ان کے اگینسٹ نام نہیں رکھے جا سکتے، ان کو صفات ہی نہ دیا جائے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے اگینسٹ صفات رکھی جا سکتی ہیں۔ اب مثلا اللہ تعالیٰ سورہ السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اب یہ اللہ کی صفت ہو گئی انتقام لینا، اللہ کہہ رہا ہے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اب اس سے میں نام ڈیوائز کر لوں المنتقم تو یہ غلط ہو جائے گا، کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر اللہ کی کسی صفت سے نام نہیں ڈرائیو کیا جا سکتا۔ ہاں اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام موجود ہے تو اس سے صفات بنائی جا سکتی ہیں، جیسے نام ہے الرحیم تو آپ اس کے آگے صفات بناتے جائیں، رحم کرنے والا، رحم فرمانے والا، شفقت فرمانے والا، جتنی مرضی صفات بناتے جائیں، صفات بنائی جا سکتی ہیں لیکن صفات جو ہیں ان کے اگینسٹ نام نہیں بنائے جا سکتے، اور لاجیکل ہے کیونکہ نام جو موجود ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے صفت بنانی پڑے گی، جبکہ صفت جو موجود ہوگی اس کے اگینسٹ نام ڈیوائز کرنا بیسیکلی پھر وہ قرآن و سنت والا فتویٰ اس پہ لگ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو ترجمے کے معنوں میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، سسٹینر کر لیتا ہے رب کا ترجمہ، یا سنسکرت میں وشنو کہہ لیتا ہے، یا اردو میں پالنے والا کہہ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علمی لیول ہی اتنا نہیں ہے کہ ان سے اس معاملے میں بحث کی جائے، بس علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کر دی جائے۔ اب اسماء اعظم کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں اعظم کون سے ہیں، کیونکہ آج کل ٹی وی پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، وہ لوگ وظیفے دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس میں اعظم پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، اور یہ استخارہ کر لیں اور یہ اس طریقے سے، حالانکہ استخارہ صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر میں موجود ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد دعائیں استخارہ کرنی ہے، دیٹس آل۔ کوئی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آئے گی اور یہ سبز رنگ نظر آئے گا اور سرخ رنگ نظر آئے گا، بس اس دعا میں موجود ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو میرا دل اس کی طرف متوجہ کر دے اور حالات میرے لیے سازگار کر دے، اور اگر یہ میری دین دنیا اور معیشت کے اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے اور پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے اپنی تقدیر پہ، دیٹس آل۔ یہ دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس معاملے کو سیدھا کر دے گا، یا اگر اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو انسان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ استخارہ اور کچھ نہیں ہے، یہ تسبیح کے ذریعے استخارہ، اور اللہ معافی دے آج کل تو آن لائن استخارہ ہو رہا ہے، حالانکہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اس استخارے کی دعا جو صحیح بخاری کتاب الدعوات میں آئی ہے اس میں تو الفاظ ہی ہیں کہ اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اب جس کا مسئلہ ہے بھائی بھوک مجھے لگی ہے تو روٹی میرے کھانے سے ہی میری بھوک مٹے گی، آپ بھی روٹی کھانے سے میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے، یا جو میرا درد ہے وہ آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ آن لائن استخارہ تو یہ کاروبار کا اور روزی روٹی چلانے کا ایک ذریعہ ہے جو تمام ٹی وی چینلز نے شروع کر دیا ہے اور دین کی بدنامی کر رہے ہیں، اور لوگ بھی پھر دیکھیں دھڑا دھڑ فون کالز کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ مطلب ہم خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں تو میں کہوں گا بالخصوص کہ یہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو جائے،
کوئی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو اسماء اعظم تعلیم فرما دیے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ اسی پہ ہمارا لیکچر بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. مکمل ریفرنسز میں انشاءاللہ بتا دوں گا کیونکہ یہ کریٹیکل ٹاپک ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے تلک عشرۃ کاملہ. یہ کامل 10 روزے اللہ تعالیٰ نے, یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے. جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا حج تمتع کے موقع پر, اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو 10 روزے رکھ لے, تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے تلک عشرۃ کاملہ. 7 روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں اور 3 گھر جا کر رکھنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دی ہے تلک عشرۃ کاملہ. یہ پورے ہو گئے 10. اب یہ 10 کی نسبت سے یہ 10 احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسم اعظم ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, کون سے وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں. اور یہ مرشد اعظم بلکہ دی اونلی مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما ضل صاحبکم وما غوی, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, ان کی طرف سے جو امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم فرمائی ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں, تمام وظائف ہیں, سنت اذکار ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ آپ کو پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائیں گے, میں ان کا تعارف بھی کروا دوں گا. ہمارے جو اذکار کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہیں, ہارڈ کاپیز بھی مل جائیں گی. بہرحال پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے. یعنی قرآن پاک میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا تھا کہ جن کلمات کے ساتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اور پریشانی میں اللہ کو پکارنے کا ذکر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں موجود ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بخاری کی حدیث میں آ گیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا اساس ہے. یہ ترجمہ ذہن میں ہو, ویسے تو جتنی مرضی تسمیہ کو کھینچ لے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا اساس ہے. اور بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جن لوگوں کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ اس طرح کے وظائف کریں تو اردو بھی ساتھ پڑھا کریں, اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے ٹھیک ہے عربی ہے, لیکن ہماری لنگوسٹک نہیں ہے, اس کا دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا اگر عربی نہ آتی ہو تو. اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ بھی کہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا اساس ہے, تو اس کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے, دل جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, کیونکہ ہماری مدر لینگویج ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بھی عربی زبان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن پاک تو ان پہ افیکٹ کرتا تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کے ساتھ وہ شعر بنا دیا ہوا ہے نعم المولا و نعم النصیر. وہ قرآن کی آیت تو ہے, وہ کسی اور جگہ پر جا کر آتی ہے اور وہ پکڑ کے تو پورا شعر بنا دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, کیونکہ تسلی نہیں نہ ہوتی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر, تو اپنی طرف سے چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں. جیسے دعا میں بھی کر دیا, حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اب یہ پرفیکٹ دعا ہے. اب مولویوں نے سال لگا دی وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان فلاں فلاں فلاں. حالانکہ بیوقوفوں کو نہیں پتا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, اس کی آخرت قائم ہو گئی. حیات النبی والے عقیدہ جو مسئلہ نمبر 5 ہے اس میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کی احادیث بتائی تھی. تو جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی, تو مرتے ہی اب یہ ساری معاملات آخرت ہے. قبر بھی آخرت میں شامل, میزان عمل بھی آخرت میں شامل, کل صراط بھی آخرت میں شامل, کیونکہ مرتے ہی آخرت شروع ہو گئی. تو آپ وسلم کے الفاظ کتنے پرفیکٹ ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کے اندر امپلائڈ ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. باقی انبیاء کرام کو کچھ چیزیں عطا فرمائی تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بات مختصر اور مفہوم ڈیٹیل, وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر ہے. بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا لب لباب یہ ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ڈسکشن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا یہ شیطان تھا, ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی. کیا بات کی تھی کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جائے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس کی حفاظت کرے گا. فرشتے کو پکارنا نہیں, پکارنا اللہ کو ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. آیت الکرسی الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو آتی ہے, تو یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق 1885 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الاعظم من القرآن, قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ قرآن پاک کی آیت الاعظم ہے, سب سے بڑی آیت. اب اس سے بات پتہ چل گئی اعظم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظمت ہے, ورنہ اس سے بھی لمبی ایک آیت قرآن کی موجود ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت لکھوائے. وہ آیت لمبائی میں اس سے بھی 1.5 گنا ہے, لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الاعظم نہیں کہا. اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو وہ حدیث لیتے ہیں سواد اعظم کی پیروی کرو. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو حدیث میں ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے. وہاں ہے سواد اعظم, یہاں آیا آیت الاعظم. تو آیت الاعظم تو پھر ان کی ڈیفینیشن کہتا ہے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہونی چاہیے تھی, 255 آیت الکرسی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اعظم سے مراد عظمت والی چیز, چاہے عظمت والا گروہ, چاہے وہ صحابہ کرام کی شکل میں تھوڑا سا ہی گروہ ہو, وہ عظمت والا گروہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے. الحمدللہ. اور یہی مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق 5006 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاعظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الاعظم, اب یہاں بھی سورۃ البقرہ ہونی چاہیے تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے. الحمدللہ. اور یقیناً اس سے کوئی عظیم سورت نہیں ہے, کوئی قرآن کی سورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں فرض کر دیا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ نماز کا ایک پرماننٹ جز بنا دیا گیا سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ.
اچھا تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 4008، صحیح مسلم میں 1878 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ آیات کفایت کر جائیں گی، جو ان آیات میں مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. الحمدللہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اس میں بھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی آتے ہیں. الحمدللہ. بلکہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجدید ایمان والی 2 آیات ہیں. سارے ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6880 اور مسلم امام احمد میں 7885 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی. تو اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے، یہ بھی اللہ کے اسماء کے ذریعے. تو جو شخص رات کو یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اس پر کسی قسم کا زہریلے جانور کا ڈنک، بچھو کا یا سانپ وغیرہ کا اثر نہیں کرے گا. یہ الحمدللہ بہت زبردست وظیفہ ہے. یہ بھی اس والے کارڈ میں موجود ہے. 5ویں حدیث جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد دونوں میں موجود ہے. ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماء اعظم آ گئے اللہ کے نام کے ساتھ. لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وهو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے صبح کے وقت شام تک اسے کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت یا حادثہ پیش نہیں آئے گا. اور جو شام کو پڑھ لے 3 دفعہ صبح تک کوئی اس قسم کا حادثہ اس کو درپیش نہیں ہوگا. یہ بھی ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں وظیفہ ڈالا ہوا ہے اور انشاءاللہ میں اینڈ میں تعارف بھی کروا دوں گا اپنے اذکار والے کارڈ کا. اچھا اس حدیث میں بڑی زبردست بات آگے چلتی ہے کہ جب یہ حدیث وہ تابعی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ابان بن عثمان تابعی، انہوں نے سنی ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی سے یہ حدیث. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر اپنے شاگرد کو تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں اس حالت میں کہ خود فالج کے مریض ہوتے ہیں. تو وہ تابعی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں تو وظیفہ بتا رہے ہیں، اپنی تو آپ اتنی بڑی ناگہانی آفت پہنچی ہوئی ہے. باتیں بڑی صحیح کی تھی انہوں نے کہ آپ پہ تو خود فالج ہے. تو انہوں نے آگے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح مت دیکھو، اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں باندھا، میں اس دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا. آپ ذرا یقین دیکھیں. اور یہ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے مصطفی تابعی کا یہ پورا واقعہ اس حدیث کے ساتھ نقل کیا کہ کتنا کامل یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تابعین کو کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہی اس لیے کہ میں نے اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا، ورنہ میری یہ ناگہانی آفت مجھے نہ پہنچتی. البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جس کی موت مقرر ہو چکی ہے وہ تو آ کر رہے گی، وہ نہیں ڈال سکتی کسی بھی وظیفے کے ساتھ. البتہ باقی یہ معاملات اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کرم فرماتا ہے. الحمدللہ. یہ 5ویں حدیث ہوگی. 6ٹھی حدیث جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3424 اور المستدرک الحاکم میں موجود ہے 2000 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے ہے یا حی یا قیوم، اور یہ اسماء اعظم ہے یا حی یا قیوم. یہ آیت الکرسی میں بھی موجود ہے اور آگے ایک حدیث بھی پرٹیکولر اسم اعظم کے لفظ کے ساتھ انہی الفاظ کے لیے آ بھی جائے گی انشاءاللہ. اور المستدرک الحاکم میں آگے بھی الفاظ ہیں، ہم نے اس کارڈ میں پورا وظیفہ ڈالا ہے. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے تمام کاموں کو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا ہے، اللہ تو ہی مجھے سنبھالنا. الحمدللہ. اور یہ سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھ سے لے لے یہ تحفہ کہ صبح شام یہ دعا ضرور مانگ لیا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. 7ویں حدیث یہ رکت انگیز چیز ہے. جامع ترمذی میں انٹرنیشنل کے مطابق 3505 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا تھا ان کلمات کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ وظیفہ قرآن میں بھی آیا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پھر میں اس کو تھوڑا بریف بھی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے حضور یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید بھی قرآن میں ہے کیونکہ جب یہ دعا آئی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، بالکل اس طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان کلمات کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا. اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں کلائمیکس ہے اس وظیفے کا اہمیت کا سورہ الصفات کی آیت نمبر 144. یہ سورہ یاسین سے اگلی سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی اتنا عطا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یونس علیہ السلام پھر قیامت والے دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکار لیتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کے لیے بیسٹ دعا ہے. یہ اس سے بیسٹ الفاظ میرے علم میں نہیں ہے. لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، تجھ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی نا، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں، ظلم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے آپ رحمت کو اٹریکٹ کیا کہ اللہ میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، تجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور میں انسان ہوں، میری تو لاچاری ہے، میں تو غلطی کروں گا تو مجھے معاف کر دے. کتنا بیسٹ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا. لا الہ الا انت سبحانک. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھی کیا جوش آیا ہوگا اس دعا کے اوپر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جوش آپ دیکھ لیں سورہ صافات آیت نمبر 144 کہ اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتا تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے. لیکن الفاظ اس نے ایسے زبردست کہہ دیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یونس علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا الحمدللہ پرفیکٹ اس میں اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ آیت کریمہ کے نام سے بھی مشہور ہے اور لوگ گھروں میں 1.25 لاکھ دفعہ یہ وہ سارے کام کرتے ہیں اور بڑی اگربتیاں روشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا گرم وظیفہ ہے. آپ نے سنا ہوگا. اور یہ حالانکہ جس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا ہے
ताफुन और बदबू वाली जगह पे पड़ा है, मछली के पेट में। मेदे से ज्यादा कोई ताफुन वाली जगह नहीं होती है। और कुरान के अल्फाज है फिर जुलुमात, अंधेरों में हमें पुकारा है। कोई अंधेरा नहीं था, कोई अगरबत्ती रोशन नहीं थी, कोई लाइट रोशन नहीं थी, जुलुमात में, अंधेरों में हमें पुकारा, उस हालत में। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई इसके लिए वुजू प्रोटोकॉल नहीं है। नमाज के अलावा या कुरान पाक को छूने के अलावा किसी और जिक्र के लिए भी वुजू प्रोटोकॉल नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र हालत जनाबत में भी करते थे, तो अम्मा आयशा ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, चाहे वो हालत जनाबत ही क्यों ना हो, यानी गुस्ल फर्ज हो, उसमें भी अल्लाह का जिक्र करते थे। जिक्र का कोई प्रोटोकॉल नहीं। अब ये गच्चे है कुरान की आयत है, हम आयत के तौर पे से नहीं पढ़ रहे होते, जब आम हालत में पढ़ते हैं किसी पे गुस्ल भी फर्ज है वो भी पढ़ सकता है, ये दुआ के तौर पर, क्योंकि हदीस में ये दुआ के तौर पे भी आई। इसमें कुरान पाक में जितनी दुआएं हैं, चाहे वो कुरान पाक की आयत है, लेकिन जब हमको आम हालत में दुआओं के तौर पे मांग रहे होते हैं, उसके लिए वुजू इवन गुस्ल भी ना हो किसी शख्स का, तो कोई मसला उसके अंदर नहीं है। वो कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इस तरीके से हम मुमिनीन को निजात देते हैं। अल्लाह अकबर। 8वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3475 और सुनन अबी दाऊद में 1493 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना कि वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो रहा था दुआ करते हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कलिमात पढ़े उसने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने इसमें आज़म के जरिए अल्लाह की तरफ दुआ की है। और फिर दो जुमले इरशाद फरमाए, जब भी इस इसमें आज़म के साथ अल्लाह की तरफ सवाल किया जाता है तो वो अता फरमाता है, और जो इसके जरिए दुआ मांगता है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये इसमें आज़म का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया इस वजीफे के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूं, बिअन्नका अंतल्लाह, कि बेशक तू ही है अल्लाह, तू ही अल्लाह है मेरा रब, ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है और बेनियाज है, अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, जो कि ऐसा है कि जो किसी का ना तो बाप है ना बेटा, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी टक्कर का कोई नहीं है, कोई एक भी ऐसा नहीं जो उसकी बराबरी का हो, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 9वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3478, सुनन अबी दाऊद 1496, सुनन इब्न माजा 3855। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इसमें आज़म कुरान की इन दो आयतों में मौजूद है, लेकिन आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कौन सा है। इन दो आयतों में मौजूद है, वो कौन सा है? सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 163 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। फरमाया इसके अंदर भी इसमें आज़म मौजूद है। वो सारे अल्लाह ताला के अस्मा हैं, अर्रहमानुर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसमें भी आते हैं। और दूसरी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की शुरू की आयत पढ़ी, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वही आयतुल कुर्सी का पहला हिस्सा जिसमें मैंने कहा था ना कि या हय्यु या क़य्यूम ये अस्माए आज़म है अल्लाह ताला के। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों आयत के अंदर अल्लाह ताला के अस्माए आज़म मौजूद है, इसमें आज़म मौजूद है। और 10वीं और आखिरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3575 और सुनन अबी दाऊद में 5082 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअव्विज़ात सुबह और शाम 3 दफा पढ़ा करो, जो ये पढ़ लेगा उसके लिए ये मुअव्विज़ात हर शय से काफी हो जाएंगे। मुअव्विज़ात 3 पनाह देने वाली चीजें, ये ताऊज़ लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। तो 3 पनाह देने वाली सूरतें सुबह शाम 3 दफा तिलावत कर लिया करो, 3 दफा सुबह 3 दफा शाम, ये हमारे इज़कार वाले कार्ड में भी है। ये हर शय से तुम्हें किफायत कर देगी, और ये पनाह देंगी अल्लाह की पनाह, जिन्नों के अगेंस्ट, जादू के अगेंस्ट, हर चीजों के अगेंस्ट ये बना देगी। और इनमें वो 2 सूरतें भी हैं जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ उस मौके पर अल्लाह ताला ने तालीम फरमाई, और उसके बाद ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी जादू हुआ ना कभी किसी सहाबी पे हुआ। जब ये वजीफा नाज़िल हो गया, वो तो एक अल्लाह ताला ने जरिया बनाया शान नुज़ूल का, उसके बाद किसी के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ, ये तालीम के लिए था। और वो आखिरी 3 सूरतें हैं मुअव्वज़ात, पहली सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, दूसरी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और तीसरी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 3 सूरतें हैं, 3 दफा सुबह 3 दफा शाम। बल्कि सही बुखारी में इंटरनेशनल के मुताबिक 5017 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रात को सोने से पहले ये आखिरी 3 सूरतें 3 दफा पढ़कर अपनी मुबारक हथेलियों पर फूंक कर अपने पूरे जिस्म पर यूं दम भी फरमाया करते थे। ये सही दम है, सुन्नत दम। 5017 नंबर हदीस सही बुखारी की। हत्ता कि आयशा कहती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और हाथ अपने हिला नहीं सकते थे बीमारी की शिद्दत की वजह से, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पढ़कर, और बड़े अल्फाज जबरदस्त है कि आपके हाथों पर पढ़कर फूंकती थी और आपके हाथों को आपके जिस्म पे मलती थी, अपने हाथों को नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों को। ज़ाहिर है उन हाथों का, उन मुबारक हाथों का तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता ना। तो ये सुबह शाम के अज़कार में भी मौजूद है। बल्कि सही मुस्लिम में इंटरनेशनल के मुताबिक 1886 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में किसी में ये कुदरत है कि वो रात के हिस्से में तिहाई कुरान पढ़ ले। तो साहब ने कहा या रसूल अल्लाह किस में इतनी कुदरत होगी कि तिहाई कुरान 1/3 ऑफ कुरान पढ़ ले? तो फरमाया सूरह इखलास पढ़ लो, तिहाई कुरान के बराबर है। सही मुस्लिम में। तो इसी से वो चीज बनी कि 3 दफा सूरह इखलास पढ़ ली जाए तो कुरान पाक का सवाब है। तो सवाब जरूर है, लेकिन पूरा कुरान पढ़ने की तरह नहीं होगा, सवाब जरूर मिल जाएगा, क्योंकि नेकियां क़यामत वाले दिन तोली जाएंगी, गिनी नहीं जाएंगी। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, एक सहाबी के बारे में आता है कि वो हर नमाज में सूरह इखलास तिलावत किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगाई कि ये करते हैं ऐसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर पूछा, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सूरह से बड़ी मोहब्बत है और हर मुसलमान को मोहब्बत होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि 2 सूरतें ऐसी हैं कि जिनसे हर मुसलमान को एक दिल लगाओ आला दर्जे का होना चाहिए, पूरे कुरान के साथ ही 2 सूरतें। एक सूरतुल फातिहा जिसका मैंने बताया कि जिसके मुकाबले की किसी और सूरत की फजीलत नहीं, और हर नमाज की हरकत में। और दूसरी ये सूरह इखलास जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुखारी और मुस्लिम में अल्फाज है, जब शिकायत की तो आपने फरमाया कि इस शख्स को सूरतुल इखलास की मोहब्बत जन्नत में दाखिल कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोहब्बत सूरतुल इखलास के साथ हर मुवाहिद को होनी चाहिए। ये तो तौहीद की परफेक्ट डेफिनेशन इसके अंदर है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तारीफ पे कायनात की कोई हस्ती पूरी नहीं उतरती। ये परफेक्ट डेफिनेशन है तौहीद की। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई सवाल कर बैठे कि तौहीद की परफेक्ट डेफिनेशन कुरान में कहां है, तो वो सूरह इखलास है। और सूरह इखलास की एक्सप्लेनेशन कहां है? कुरान में ही है, आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी में सूरह इखलास की एक्सप्लेनेशन है।
اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر وظیفہ تعلیم فرمایا، فرض نماز کے بعد بھی فرمایا. صحیح حدیث ہے ہمارے اسکار والے کارڈ میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9928 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو بھائی ہم نے 10 سنت اذکار ڈسکس کر لیے، بلکہ 10 سے زیادہ آگے ان 10 احادیث کے اندر. اس کے علاوہ بھی بہت وظائف موجود ہیں. مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ وظیفہ ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بخاری میں آگے بھی الفاظ ہیں ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یہ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. العلی العظیم بھی ساتھ موجود ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوة الا بالله، نہیں ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوة الا بالله، اس سے بیسٹ کیا دعا ہو سکتی ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ بھی اس میں اعظم ہے. اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں موجود ہیں. اب یہ میں آخر میں وہ اسکار کارڈ کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ ہمارا گرین کارڈ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم گرین کارڈ بھی دیتے ہیں اور بلو کارڈ بھی دیتے ہیں. یہ ہے آخرت کا گرین کارڈ اور بلو کارڈ. یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں. اس میں مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور ساتھ لکھا ہے تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. اور الحمدللہ ان دونوں اسکار کارڈ کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے خود کی تھی احادیث کے صحت کے اعتبار سے. اور یہ الحمدللہ علی وجہ بصیرت دارالسلام والوں کا جو اسکار والا کارڈ ہے اس سے بھی بیسٹ ہے. اس میں بھی ضعیف روایتیں ہیں لیکن الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت میں نے شامل نہیں کی. تو یہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر سنت اذکار والا جو پورشن ہے اس میں اس کی پی ڈی ایف فائل رکھی ہوئی ہے. اب میں نے کچھ بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا اینڈرائڈ بھی بنا دیں تاکہ ہمارے جو ٹچ اسکرین موبائل ہیں اس پہ آسانی سے چل بھی سکے. ویسے بھی یہ اس کا اوریجنل پی ڈی ایف ہم نے رکھا ہے، اوریجنل پی ڈی ایف جو کورل ڈرا کی فائل سے بنا ہے وہ بڑا زبردست، اس کو جتنے مرضی بڑا کر لیں پکسل اس کے ٹوٹتے نہیں ہیں. تو اس میں فرض نماز کے بعد کی سنت اذکار گرین کارڈ میں موجود ہے. یہ ہر بندے کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم دے بھی دیتے ہیں. اور دوسرا ہے یہ بلو کارڈ، اس میں صبح شام کے اذکار موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کون کون سے اذکار کرتے تھے، کون سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پورے اسناد کے ساتھ ان کے فضائل اور ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل سے موجود ہیں. اور ان کارڈز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں کارڈز میں نے شروع کے پیجز کے اوپر اس کے جو پہلا حصہ ہے اس پہ ذکر کی فضیلت بھی قرآن پاک سے نقل کی ہے. یعنی فرض نماز کا جو کے بعد ہم اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے، اور صبح شام کے جو اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے، اور احادیث سے بھی الحمدللہ اس کا ثبوت دیا ہے، اس کی فضیلت بھی بتائی ہے تاکہ ایک شخص جو ہے اس کی طرف مائل ہو. مثلا ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یہ میں نے حدیث میں لکھی. اور ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 3792 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے. اور یہ بغیر سند کے امام بخاری بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں. پوری سند ابن ماجہ میں 3792 ہے کہ جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہونٹ ہلا کر ذکر کرنا یہ افضل ہے. یہ ادھر بات تصوف کے لوگ کہتے ہیں دل میں ذکر کریں تو وہ افضل نہیں. دل میں ذکر خود بخود ہوگا، زبان اور ہونٹ بھی ہلنے چاہیے، ہر عضو عمل بالجوارح ہونا چاہیے. اس لیے تو نماز دل میں نہیں بھائی. اسلام کے جتنے اذکار ہیں وہ سارے ہی زبان کے ساتھ ہیں. جتنے اذکار ہیں زبان سے. تکبیر اگر آپ دل میں کہیں تو جانور ذبح نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. تکبیر بھی آپ کو کہنی ہوگی زبان کے ساتھ. اسی طریقے سے جتنے اذکار ہیں نماز پڑھنی یہ اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے. تو یہ اذکار کارڈ. اور ایک ہم نے یہ پبلک لیول پہ ریسرچ پیپر نمبر 7 جس میں 10 کمانڈمنٹس اور ہمارا منہج لکھا ہے، اس کے اینڈ پہ بھی یہ 5 جو کریٹیکل وظیفے تھے میں نے اس میں لکھ دیے. اور اس کی ہیڈنگ بنائی تھی اٹریکٹیو جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت وظائف، تاکہ لوگ بجائے وہ اپنے اپنے بزرگوں اور سلسلوں کے جعلی وظیفے پڑھنے کے ان وظیفوں کو پڑھیں. یہ 5 اس میں سے کریٹیکل اذکار جو ہیں وہ میں نے الحمدللہ اس میں لکھے. یہ بھی ریسرچ پیپر نمبر 7 جو ہے اہل سنت پاک.com سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بل اس کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سارے ذکر جو ہیں یہ اس بلو کارڈ جو صبح شام کا اذکار کارڈ ہے اس کے اندر یہ سارے ذکر موجود ہیں. اور الحمدللہ اس کی ساری کی کمپوزنگ میں نے خود کی، اور اس عربی میں جو یہاں پر جو ہماری تاج کمپنی والی جو عربی ہے محمدی بولڈ فونٹ اس میں یہ ساری عربی لکھی ہوئی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. اب آخر میں برکت کے لیے ایک حدیث بتا دوں. یہ تمام اذکار کارڈ پہ بھی میں نے حدیث لکھی ہوئی ہے. جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کا ذکر اور درود پڑھے بغیر دعا کرنی شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کمنٹس دیے کہ اس نے دعا کرنے میں جلدی کی. پھر اسے بلایا اور پیار اور محبت سے سمجھایا کہ جب بھی دعا کرو پہلے اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور وہی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، وہ اسماء آپ نے سن لیے. یہ اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو. اتنے میں صحابہ کہتے ہیں ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور پھر دعا کرنی شروع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی کہ ذکر اور درود شریف پڑھ کر جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے اللہ کا ذکر اور درود شریف. تو اس میں درود کا بھی آپ یاد کر لیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہم نے اذکار کارڈ پہ بھی ڈال دی. بخاری میں 4797، مسلم میں 908 کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو تعلیم فرما دیا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں درود تعلیم فرمائے. تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، پوری امت کا اجماع ہے. باہر نکل کے نماز سے تو سارے اپنے اپنے درود لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی یہ درود ابراہیمی تو ناقص ہے اور اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے کو درود خضری اور فلانا فلانا اپنی طرف سے ڈیوائس کیے ہوئے درود، جبکہ نماز کے اندر سارے متفق ہیں. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تو یہ درود شریف پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے اور درود شریف پڑھ کے، بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تم نماز میں تشہد اور درود پڑھ چکو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو چاہو مانگو. تو نماز میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہی رکھی ہے، پہلے اللہ کا ذکر التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام زبانی، میری بدنی اور میری ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، السلام علیکم ایھا النبی، سلام پڑھا، پھر درود شریف اور اینڈ پہ ہم دعا مانگتے ہیں جا کے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جتنی دعائیں ہیں ہم وہ ذکر اور درود کے بعد. تو یہ نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھا دیا ہے الحمدللہ دعا مانگنے کا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا. اب دعا بھی الگ سے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے
دعا کی فضیلت، دعا کا طریقہ کار اور اس کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ آلریڈی میں نے حج والا جو لیکچر تھا مسئلہ نمبر 54 بھی، اس میں شروع میں نے دعا سے ریلیٹڈ ساری ڈسکشن کی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، دعا کی اہمیت کے حوالے سے اور احادیث اور آیات اور دعا کے صحیح احکام و مسائل کیا ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور کیوں قبول ہوتی ہے، کیسے قبول ہوتی ہے، وہ آج میں نے ڈسکس نہیں کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے ساتھ ہم وہ جو تقریباً 15-20 منٹ کا کلپ ہے وہ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم جوڑ کے تو یہ مسئلہ نمبر 82 کو اپلوڈ کر دیں گے ahlsunnatpak.com پہ، تاکہ یہ ساری پرفیکٹ گفتگو ایک جگہ ہی مکمل ہر حوالے سے ہو جائے. مسئلہ نمبر 82 اسم اعظم، وظائف اور دعا کے صحیح احکام و مسائل، یہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ بھی، اور tune.pk کا بھی چینل بن چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، اور یوٹیوب پہ بھی چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے موجود ہے، اور 720085 کے نام سے بھی موجود ہے. مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا کے کانٹیکسٹ میں 2 آیات اور 5 احادیث یہاں شروع میں ہی بیان کروں گا، کیونکہ حج میں اہم ترین عبادت دعا بھی ہے، اور خصوصاً میدان عرفات میں تو کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے دعا کرنے کے. تو میدان عرفات کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا کرنا ہے. لہٰذا دعا کی اہمیت کے حوالے سے شروع میں ڈسکس کر دیتا ہوں. بھائیو، قرآن پاک میں 2 مقامات پر دعا کی اہمیت کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو رسپانس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمانے والا ہے. اس آیت کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا. 17ویں صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے، جس کے تحت کوئی بھی شخص عوام الناس میں سے اپنا مسئلہ لے کر وقت کے حکمران کے سامنے جا سکتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اس کو وہ کہتے تھے میگنا کارٹا. تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کہ ہر شخص اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے الحمدللہ. لیکن شرط کیا؟ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور دوسری اہم ترین آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 7. وقال ربکم، اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں مانگتے. سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں عنقریب ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. ہمارا رب کتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے امیر لوگ، دنیا کے بڑے اسٹیٹس والے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں دعا صرف اللہ ہی سے، دعا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتی. اور یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. صحیح حدیث موجود ہے جامع ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3372 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی یہی آیت تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو اپنی بات کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا. اب 5 صحیح الاسناد احادیث دعا کے حوالے سے. پہلی حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11150 اور امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر 710 نمبر حدیث ہے. المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے. بہت زبردست حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو 3 میں سے ایک تو عطا فرما ہی دیتا ہے. نمبر 1، یا اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے. نمبر 2، اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے یعنی نیکیوں کی شکل میں. اور نمبر 3، اس کے مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے. دعا کسی چیز کے مانگنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے الحمدللہ. تو صحابہ کرام رضوان نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے الحمدللہ. دوسری حدیث جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3382 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اللہ. تیسری حدیث بھی جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، بہت لمبی حدیث. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے. ایک صحابی نے اسی طرح کیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطیٰ سل تعطیٰ، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا الحمدللہ. یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اس کے ہاتھوں کو محروم لٹائے. لہٰذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت. اور اس میں 3 طریقے ہیں، کندھے کے برابر بھی کر سکتے ہیں، چہرے کے برابر بھی، یا اتنا اونچا کر سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے جیسا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اس حالت میں ثابت ہے. بخاری اور مسلم میں یہ 3 طریقے موجود ہیں. اور وہ حدیث بھی صحیح ہے الادب المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. لہٰذا یہ 2 صحابہ سے ثابت ہے، لہٰذا یہ حدیث موقوف سنت ٹھہری. اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ میں. اس بات میں اصل میں بعض علماء عرب نے جو اس کو بدعت قرار دیا ان کا میں علمی محاسبہ کر رہا ہوں. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 75B کے اندر بدعت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. اور چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے.
اور الحمدللہ یہی دعا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 201 کے اندر حج کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، حج کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آگے جو الفاظ ایڈ کر دیے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے، قرآن و سنت میں کسی صحیح سند سے بھی وہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کی ہوئی بات ہے والعیاذ باللہ تعالی. اتنی دعا قرآن کے اندر آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا بخاری و مسلم میں ساتھ ہے اللہم ربنا، بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہاں پر ایک کڑوی گولی بھی لے لیں دعاؤں کے حوالے سے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2346 نمبر حدیث ہے اور یہ 5ویں حدیث دعا کے کانٹیکسٹ میں. میں تو بالکل ننگی بات کرنے والا انسان ہوں، لہٰذا یہ حدیث میں نے یہاں پر ضروری سمجھی کے بیان کی جائے. صحیح مسلم 2346 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پراندہ بال، بکھری ہوئی اس کی حالت، کپڑے اس کے میلے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ عام انسان کو بھی اس پہ ترس آ جائے، اور پھر وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. لیکن وہ اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام کی غذا کے ساتھ وہ پرورش چڑھا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے؟ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اگر رزق حلال نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، تو دعائیں کہاں سے قبول ہونی ہیں؟ رزق حلال کے بغیر دعا قبول ہونے والی نہیں. اگر کوئی قدرتی طور پر چیز مل گئی تو بھائیوں کو، تو ہندوؤں کو بھی، کرسچنس کو بھی، جیوز کو بھی، بدھسٹ کو بھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، تو کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں. دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے. اس میں میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے ahlsunnatpak.com پر رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رزق حلال کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور میرے منہ سے اگر جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو ایک طرح کا آپ کے لیے گفٹ ہی تھی. میں نے یہ ویڈیو آپ کو گفٹ دی ہے جس میں آپ کو اتنے پیارے تحائف ملے ہیں کہ آپ یہ وظیفے روز، یہ وظائف روز پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا. اب آخر میں آپ کو ایک وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کے لیے پریشان ہیں، ان کا رزق کم ہے، لگتا انہیں کم ہے، ویسے ہوتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو بہت دیا ہوا ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم غریب ہیں تو وہ یہ وظیفہ پڑھتے رہا کریں. نماز کے اندر ہی اتحیات میں جب دعاؤں کا وقت آئے تو یہ ضرور پڑھا کریں اللہم اکثر مالی و ولادی و بارک لی فیما اتیتنی، یعنی اے اللہ میرے مال اور اولاد میں اضافہ کر دے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا اس میں برکت عطا فرما. اللہم اکثر مالی و ولادی و بارک لی فیما اتیتنی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے 5 نمازوں میں پڑھتے رہنا ہے. اور سب سے بڑا اور اہم وظیفہ وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. فرض ہی پڑھ لیں یار، فرض ہی پڑھ لیں لیکن نماز نہیں چھوڑنی. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 کی گنتی پڑھ کے سوئیں. انشاءاللہ آپ کی ایکویژن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے. ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ ایک خاص پروٹیکشن میں آ جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپریشیٹ کر دیجیے گا مجھے. اور مجھے اپریشیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لکھ دیجیے گا. اس سے مجھے حوصلہ افزائی ملے گی اور میں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں گا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی.